नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरा हाज़ल यौमि फतहहु व नस्रहु व नूरहु व बरकतहु व हुदाहु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फ़ीहि व मिन शर्रि मा बअदहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैकल अंबियाल मुरसलीन व अला अहलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरी सब बहनें? अल्लाह से उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह से उम्मीद है कि सूरतुल अल-अनआम पढ़ने में समझने में बहुत मज़ा आया होगा। और आखिरी सवाल मैंने इसलिए दिया था ताकि सब लोग अच्छे से रिव्यू कर लें, एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं कि क्या क्या पढ़ा था, सारे सवालों पे नज़र दौड़ाएं, फिर अपने पसंद की एक आयत चूज़ करें, तो जिससे सबको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, यकीन है मुझे इस बात का। आज से अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल आराफ शुरू कर रहे हैं जो कि एक मक्की सूरा है, और देखते हैं हम कि ये इसका शान नुज़ूल क्या है और सारी बातें इसके बारे में मालूम करते हैं। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये सूरा उसी वक्त तकरीबन नाजिल हुई है, शान नुज़ूल इसका वही है जो वक्त है नुज़ूल का जो सूरह अल-अनआम का है, यानी दोनों सूरतें आगे पीछे ही नाजिल हुई हैं। और उसी सूरह अल-अनआम की तरह इसमें भी तौहीद, रिसालत और आखिरत पे ही ज़्यादा अल्लाह ताला ने बहस की है, अल्लाह ताला ने बात की है, डिबेट की है। और क्योंकि ये एक मक्की सूरा है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला कई मुकामात पे हमें साबिक़ जो उम्मतें थी उनके बारे में बताएंगे, उनके साथ जज़ा सज़ा किया गई, उनके साथ जो वाक़यात पेश आए, उनके ऊपर जो अज़ाब आए, उनकी तफसीली तज़किरा हमें सूरा में मिलेगा इंशाअल्लाह। इस सूरा का नाम सूरह आराफ इसलिए रखा गया है कि आयत नंबर 46 और 47 में आराफ और असाबे आराफ का ज़िक्र है, गोया इस सूरा का नाम सूरह आराफ रखा गया। अच्छा, इस सूरा के मज़ामीन को देख के हमें पता चलता है कि ये वही आखिरी दौर है जो मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने गुजारा। अब इसके बाद जो है हिजरत का हुक्म आने ही वाला है बस। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरा में हमसे क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ मुक़त्तआत से ये सूरा शुरू हो रही है। अलिफ लाम मीम सॉद। हमें पता है हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब अल्लाह को और अल्लाह के रसूल के अलावा किसी को नहीं पता, ये दोनों के दरमियान सीक्रेट है। और वल्लाहु आलम कि इसका मतलब क्या है, और इसको मालूम करने की जस्तजू से भी रोका गया है कि आपको ज़रूरत नहीं है जो चीज़ें आपको नहीं बताई गई कि आप उन्हें मालूम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। ये एक किताब है, ये कुरान हकीम की भी बात हो सकती है, ये सूरह आराफ की भी बात हो सकती है, जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। बस ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक पैदा ना हो या कोई तंगी पैदा ना हो। हरज जो वर्ड है, जो डिक्शनरी में इसका मतलब है घनी झाड़ी जिससे गुजरना बहुत मुश्किल है। तो हरज का मतलब हरज का वर्ड बहुत दफ़ा कुरान में यूज़ हुआ है। इसका मतलब घबराहट भी हो सकता है, झिझक भी हो सकता है, तंगी भी हो सकता है। यानी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये सूरा नाजिल फरमा रहे हैं तो साथ साथ सबसे पहले यही फरमा रहे हैं क्या ये सूरा जब आप सुनाएंगे लोगों को तो अपने दिल में कोई घबराहट, कोई झिझक ना महसूस कीजिएगा कि लोग इसको किस तरह से सुनेंगे, इसको इस्तकबाल किस तरह करेंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पर चीखेंगे या मेरे बुरे बुरे नाम रखेंगे, या वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे। तो इस बात के बारे में आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और ये क्योंकि अल्लाह की किताब है, अल्लाह की सूरा है, और इसके उतारने का सबब ये है कि आप लोगों को डराएं यानी समझाएं और
انہیں نصیحت دیں، انہیں یاد دہانی کروائیں کہ دیکھو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اگر تم نہیں مانو گے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں، آپ انہیں ڈرائیں اور اپنے دل میں کوئی پریشانی نہ لائیں، کوئی تکلیف نہ لائیں، کوئی تنگی نہ لائیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ مینیج کر لیں گے، کیونکہ اس دور میں بہت خراب حالات چل رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان اصحاب کرام کو بہت ٹارچر کیا جا رہا تھا، بہت پریشان کیا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے ساتھ بس ہجرت کرنے میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے، تو پریشان بہت زیادہ ہو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پہلی آیت میں یعنی دوسری آیت میں ان کو تسلی دے رہے ہیں اور پھر آگے فرما رہے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں پر سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک کی دوبارہ سے منع کیا، شرک کے لیے کہ دیکھو شرک مت کرو، دوسروں کے پاس مت جاؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات ریمائنڈ کرواتے رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ جہاں اسے کوئی پریشانی ہوتی ہے، جہاں اسے کوئی مشکل آتی ہے وہ بھٹک جاتا ہے، جہاں اسے کوئی خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہر طرح سے وہ اللہ کو بھول رہا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی بات بامشکل ایسی ہوتی ہے جو اللہ یاد آ جائے کسی مشکل میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے اور اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے میں لگ جاتا ہے، سیلیبریشنز میں لگ جاتا ہے اور نافرمانیاں شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ سے شرک مت کرو، کوئی بھی چیز ایسی حرکت مت کرو جو شرک میں شامل ہو جائے۔ دراصل اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جو ہدایت رہنمائی کی ضرورت ہے ہمیں، اس کائنات کی حقیقت جاننے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے، جس علم کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق، تہذیب اور معاشرے میں رہنے کے لیے جن اصولوں کی ضرورت ہے، جن اصولوں کا وہ محتاج ہے، وہ سب صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما بنانے سے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیسے کیسے کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے رہنمائی مانگتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ بہت خراب نکلتا ہے اور صرف بربادی اور تباہی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور ان باتوں کو اپنے دل میں اتار کے ہمیشہ پلوں میں باندھ لینا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی لینی ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بستیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے۔ یعنی وہ لوگ آرام کر رہے تھے۔ ہم لوگ بھی دوپہر کو جب سوتے ہیں، دوپہر کو جب لیٹتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے کیا آنے والا ہے، ہمارے پاس کیا چیز، کیا آفت ہمارے پر ٹوٹنے والی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ زلزلے کی صورت میں آنے والا ہے، کوئی بم گرنے والا ہے یا ہماری موت آنے والی ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا کسی کو کہ کیا ہوگا کس کے ساتھ، کسی نے کوئی اندازہ نہیں لگایا ہوا ہوتا۔ تو ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے ہماری موت کے لیے، ہر وقت ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگلے ہی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں ذکر کیا دوپہر کو وہ آرام کر رہے تھے، یعنی ان کے گہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے، یعنی ایک سو رہے تھے اور ایک وہ آرام کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، کتنے آرام سے انسان سو جاتا ہے، کچھ نہیں اس کو اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہو سکتا ہے اگلے لمحے، اور نہ دن کو آرام کرتے وقت اسے احساس ہوتا ہے۔ تو یعنی جب وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، بالکل ٹینشن فری ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ان لوگوں میں کبھی نہ شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوں۔ اور جب ہمارا عذاب ان پر آ پڑا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہیں تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے، یعنی فوراً انسان کو احساس ہو گیا اس وقت جب عذاب آیا کہ ہم نے غلطیاں کی، ہم نے ظلم کیا، ہم نے لوگوں کا مال کھایا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے چغلیاں کی، ہم نے چوریاں کی،
ہم نے کرپشن کی اپنے عہدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہم نے کیا کیا کیا، ہم نے کون کون سی بے حیائی کے کام کیے، ہم نے کون کون سی بے شرمی کے کام کیے، یہ سب ہمیں اس وقت یاد آ جائے گا جس وقت یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے یاد کر لیں، اس سے پہلے سوچ لیں، اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اس وقت ہمارے پاس وقت ہے، دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئی، کوئی مشکل آئے تو وہ جو ہے ہماری آزمائش تو ضرور ہو مگر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ سوچیں کہ کسی دن کوئی مشکل آئے اور ہمارا دل اور ہمارا دماغ فوراً سے یاد کرے کہ یہ بات ہم نے اس دن سنی تھی، اس دن پڑھی تھی، کاش اس دن ہی توبہ کر لی ہوتی، کاش کے گناہوں کی طرف واپس نہ پلٹے ہوتے تو آج ہمارا انجام یہ نہ ہوتا۔ اس دن کی جو بے بسی ہوگی نا وہ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بے بسی سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے اوپر رحم کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے پوچھیں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے ہمارے رسالت، ہمارا پیغام لوگوں تک صحیح پہنچایا یا نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کیا تھا، اس میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے روز تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں، یعنی اس وقت تم اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور امانت خداوندی کا حق ادا کر دیا اور امت کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، یعنی یا اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے دریافت کریں گے کہ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں کو پہنچا دیا تھا، اور میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ اس لیے اب تم سب کو اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں۔ تو اس آیت سے ہمیں ہمارا فرض پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا پیغام آگے پہنچانا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بہت زبردست بھاری ذمہ داری ہمیں دے کے گئے ہیں کہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، جن لوگوں تک قرآن نہیں پہنچائے، جن لوگوں تک حدیثیں نہیں پہنچی ہیں، جن لوگوں تک سچی ہدایت نہیں پہنچی ہے مسلمان ہونے کے باوجود بھی، یا مسلمان نہیں ہے وہ کسی بھی صورت میں، ان تک ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی باتیں پہنچائیں، تاکہ ہم قیامت کے دن جب یہ سوال و جواب ہوں تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول آپ نے جو ذمہ داری ہمیں دی تھی وہ بھی ہم نے پوری کی، وہ الحمدللہ ہم نے اپنی زندگی میں پوری کی، ہم نے اپنی سی پوری کوشش کی کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اس دن جب اللہ کے بندے اللہ کے رسول سرخرو ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی سرخرو ہوں کہ ہم نے بھی اپنا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا پیغام جو ذمہ داری ہمارے اوپر تھی ہم نے اسے بہت اچھے سے ادا کیا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کریں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے، یعنی جو کچھ ہوا زمین پہ ہمیں سب کچھ پتہ تھا، ایک لمحے کی خبر تھی، ہم بے خبر کسی چیز سے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مگر انسانوں کی زبانی سننا چاہتے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر نہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کی ایفرٹ دیکھ رہے ہیں، چاہے انسان کامیاب ہو یا نہ ہو مگر اسے ایفرٹ ضرور کرنی ہے اللہ کے راستے پہ۔ کہتے ہیں نا کہ ہم تو دہاڑی کے مزدور ہیں، بلڈنگ بنی ہے یا نہیں بنی ہے اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے، مگر ہمارے نام کی کتنی اینٹیں اس بلڈنگ میں لگی ہیں یہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو بلڈنگ بنے یا نہیں بنے، مقصد ہمارا کامیاب ہو نہ ہو مگر ہمارے نام کی جو اینٹیں ہیں وہ ضرور لگنی چاہیے، ہمارا حصہ ضرور ہونا چاہیے اس بلڈنگ میں۔ آیت نمبر 8 اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن کا پلڑا بھاری ہوگا، جن کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے۔ اچھا، اب ذکر آتا ہے، بات آتی ہے قیامت کے دن وزن کی، تو مختلف قول ہیں اس بارے میں، تو ہم ان پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں
کہ کیا اقوال ہیں لوگوں کے. تو پہلا جو قول ہے وہ کیا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جسم عطا کر دے گا، یعنی اعمال جو ہوں گے وہ جسم ان کو عطا کر دیے جائیں گے. جس طرح سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گے جیسے 2 بادل یا 2 صاحباں یا صفے باندھے ہوئے پرندوں کی جماعت. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے. یعنی اس طرح وہ آئیں گے ان کے پڑھنے والے کے پاس جیسے 2 بادل یا 2 صاحباں یا صف باندھے ہوئے پرندے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم عطا کر دیے ہوں گے. یا پھر دوسری روایت، قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس اس طرح آئے گا جیسے کہ رنگ بدلا ہوا ہوگا اس کا، اور اپنے پڑھنے والے سے کہے گا کیا تم نے مجھے پہچانا؟ تو قاری کہے گا نہیں. تو وہ کہے گا کہ میں قرآن ہوں جس نے تمہیں رات میں جگایا اور دن میں پیاسا رکھا. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. تیسری بات، ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر میں مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرہ اور عمدہ خوشبو والا آدمی آئے گا. مومن اس سے پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گا کہ میں تمہارے عملے صالح ہوں. مسند احمد کی روایت ہے یہ. ان تینوں مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیک اعمال ہیں، جو قرآن ہے اس کو، یا جو بھی آپ کے اعمال ہیں انہیں جسم عطا کر دیں گے. اور دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کی کتاب کا وزن کیا جائے گا. ایک شخص لایا جائے گا جس کے میزان کے پلڑے میں 99 رجسٹر ہوں گے. پھر ایک کاغذ کا پرزہ دیا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، ان رجسٹروں کے سامنے اس پرزے کی کیا اہمیت؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر رجسٹروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور اس کے مقابلے میں وہ کاغذ بھاری ثابت ہوگا. یعنی کہ اگر کسی بھی رجسٹر میں کسی کی نامہ اعمال میں لا الہ الا اللہ موجود نہیں ہے تو جتنی بھی نیکیاں کر لے انسان، جتنی بھی ویلفیئر کا کام کر لے، جتنا کچھ کر لے، اس کی نیکیاں بھاری نہیں ہوں گی، ان کا وزن نہیں ہوگا جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کا کلمہ موجود نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی انسان شرک کرے گا، کسی اور کو مانے گا، تو پھر قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال بالکل بیکار ہوگا. یعنی کہ اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم صرف توحید پر جمے رہیں نا، بالکل اچھے سے توحید پر جمے رہیں، تو تب بھی ہمارا پلڑا کافی بھاری ہوگا انشاءاللہ. تیسرا قول ہے صاحب عمل کا وزن کیا جائے گا. ترمذی کی حدیث ہے، بلا شبہ قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا. فرمایا اس آیت کو پڑھو، قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کریں گے. پھر دوسری مثال حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم کس پر ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کی باریکی دیکھ کر ہنس رہے ہیں. یعنی وہ اتنے دبلے تھے، اتنے پتلے تھے کہ ان کی پنڈلیاں بہت ہی پتلی پتلی تھیں، بہت زیادہ پتلی پتلی. تو ان کو دیکھ کے سارے صحابہ ہنس رہے تھے ان کے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان پنڈلیوں کی قیامت کے دن میزان میں احد کے پہاڑ کے برابر وزن ہوگا. یعنی ان پنڈلیوں کا وزن قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا. مسند احمد کی حدیث ہے یہ. یعنی ایک انسان کیسا بھی ہو، قیامت کے دن اس کے اعمال ناپے جائیں گے، اس کو اس کا جسم نہیں جج کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کے حیثیت سے، یعنی اتنا زیادہ جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا اس کا جسم کر دے گا. اور واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن کیا معاملات کریں گے، یہ تو مختلف اقوال تھے مختلف مفسرین کے. باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہمارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے. بہترین ہو انشاءاللہ تعالیٰ، جو کچھ بھی ہو ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اتنا اچھا کر دے کہ جیسے بھی ہمارا تجزیہ کیا جائے، جس طرح بھی چیک کیا جائے، تو ہم بہترین لوگوں میں شامل ہوں انشاءاللہ. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ سب کچھ ان کے آگے پیش کر دیں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، اور وزن اس روز عین حق ہوگا. یعنی جو بھی وزن کیا جائے گا، چاہے اعمال کا ہو، چاہے کتاب کا ہو، چاہے جسموں کی صورت ہو، چاہے کسی بھی طرح ہو، حق ہوگا، سچ ہوگا. اس پر ہمارا پورا یقین ہونا چاہیے. اس میں ذرا سی بھی غلطی نہیں ہوگی، ذرا سی بھی رد و بدل نہیں ہوگی.
اور کسی انسان کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عادل ہے، بہت زیادہ انصاف کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کریں گے، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم۔ ظالمانہ برتاؤ کیا کہ سنا اور سن کے بھول گئے، سنا اور دل تک ہی نہیں لے کے گئے، بس کانوں سے سنا اور کانوں تک ہی وہ بات رہی اور وہیں سے ختم ہو گئی، دل میں نہیں گئی، دل میں اتری نہیں، کچھ اپنے اندر تبدیلی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، کچھ اپنے اندر اپنے حالات کو بدلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، کچھ اپنے اخلاق کو بدلنے کا، اپنے کردار کو بدلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، کچھ ہم نے نہیں بدلا، صرف پڑھ کے آگے نکل گئے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ ہم نے کیا پڑھ لیا۔ تو یہ ان آیات کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہر معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھیں، تاکہ ہم اچھے لوگوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادان ہے وہ شخص جو خواہشات کی پیروی کرے اور اس کے باوجود اپنی کامیابی کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے امید تو ضرور رکھنی ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کی کوشش بھی کرنی ہے، کسی کامیابی کے لیے حقدار بھی بننا ہے اس کامیابی کا، پھر ملے گی وہ کامیابی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلیں گے اور شیطان کے قدموں پر چلیں گے تو کامیابی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہمیں کسی بھی چیز میں اچھی ماں، اچھی بیٹی، اچھی بہو، اچھی بہن بننے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی ضرورت ہے، اچھی بیوی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی ضرورت ہے، اچھا گھر قائم کرنے کی، اچھی طرح رہنے کی، حسن اخلاق کے لیے، ہر چیز کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، معاملات کے لیے، ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو فالو کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے رجوع کریں گے، تاکہ ہم ایک بہت اچھے مسلمان اور بہت اچھے انسان بن سکیں، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے صرف اور صرف آپ کی پیروی کی اور آپ کے رسول کی پیروی کی۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کتنا ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایک دن گیس چلی جائے تو ہم سارا دن روتے رہتے ہیں، آج گیس نہیں تھی، آج لائٹ نہیں تھی، آج پانی نہیں تھا۔ جو چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس ان کا شکر کرنا تو ہم بھول ہی جاتے ہیں، ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، ان کا تو ہم نے ایک دفعہ ذکر نہیں کیا، ان کا تو ہمارے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس گھر میں پانی موجود ہے۔ لائنز میں آ نہیں رہا ہے مگر گھر میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے، مگر پھر بھی ہم روئے جا رہے ہیں کہ لائنز میں آج پانی نہیں آیا، میری ٹنکی ایک دم فل نہیں ہوئی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ہر چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ہر چیز پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، یعنی پلان بنایا، سوچا کہ کس طرح تخلیق ہونی چاہیے، تخلیق کی جو چیزیں تھیں وہ جمع کی، پھر تخلیق کی، پھر صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یعنی اس لیڈر کو سجدہ کرو جو تمام انسانوں کا لیڈر ہے، تمام انسانوں کا جو والد ہے۔ اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور یہ ایک بہت ہی نارمل سا روٹین ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات ہم نہیں مانیں گے۔ ابلیس جو تھا اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب لوگوں میں سے تھا، یعنی تھا وہ جن مگر فرشتوں میں بیٹھا کرتا تھا اور فرشتوں سے بھی زیادہ عبادت گزار تھا۔ صرف ایک کہا اس نے نہیں مانا کہ اللہ تعالیٰ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ساری اس کی پرانی جو عبادات تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ ختم کر کے اسے لعنت زدہ کر کے اس دنیا میں بھیج دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم کتنے نافرمان ہیں یہ سوچنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنے رحیم ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک نافرمانی پہ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے، بہت رحیم ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔
وہ جتنا بڑا تھا، وہ جتنا بڑا اس کا رتبہ تھا، اتنی ہی بڑی اس کو سزا ملی، اتنا ہی بڑا، کیونکہ اس نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا. یعنی اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ کس کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو، اور میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میرا تو رتبہ زیادہ ہے، میں ایک مٹی سے بنے ہوئے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہہ کون رہا ہے، مجھے میرے رب کہہ رہے ہیں، جن نے میں 24 گھنٹے جن کی عبادت کرتا ہوں، جن کو سجدہ کرتا ہوں، وہ رب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کرو. اس مٹی کے پتلے کی حیثیت نہیں ہے، مگر میرے رب کی تو حیثیت ہے جس نے مجھے حکم دیا ہے. تو یہی ہمیں سوچنا ہے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو وہ حکم کیسا ہے یہ نہیں سوچنا، ہمیں سوچنا ہے دیا کس نے ہے. ہمیں کم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے حق میں جاتا ہے، ہمارے خلاف جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا. ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ حکم اللہ کا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے لازمی. پھر اللہ تعالیٰ آگے آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا. فرما رہے ہیں، پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے. اچھا، یہاں آ گئی انا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور ہمارے اندر تو انا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اگر ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، ہمیں کسی نے کسی دعوت پہ نہیں بلایا، ہمیں پوچھا نہیں، ہمیں امپورٹنس نہیں دی، تو ہم اس کے گھر جانے کو، اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے اگلی دفعہ. یہ صرف اور صرف انا ہے، جو کہ بے انتہا بری چیز ہے. ایگو بہت بری چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے انسانوں کے اندر. آگے بڑھ کر لوگوں کو پوچھیں، آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کریں، آگے بڑھ کر لوگوں سے بات کریں، چاہے وہ کیسے بھی ہوں. اگر کوئی احسان کا معاملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا تو بہت آسان ہے، مگر کوئی بے رخی کر رہا ہے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا بڑی بات ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہی سمجھاتے ہیں اور اللہ کے رسول یہی سمجھاتے ہیں کہ چاہے سامنے والا کیسا ہو، تمہارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. تو اپنے اندر سے ایگو کو ہٹا دیں، کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. ذرا سا سر میں درد ہو جائے، ذرا سا ٹانگ میں درد ہو جائے تو میں ایسی لمبی لیٹ جاؤں گی کہ مجھ سے ہلا تک بھی نہیں جا رہا ہوگا. تو میری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ فرعون جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کہتا تھا، وہ کیسے غرق ہو گیا، اس کی کیا حیثیت تھی؟ اتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے بھری پڑی ہیں جن کے ساتھ مسئلہ تھا ایگو کا، اور وہ لوگ کتنے بے عزت ہو کے مرے. تو یہ جو ایگو ہے، یہ بہت ذلت انسان کو دیتی ہے. جتنا ہمبل انسان ہوگا، جتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوگا، اتنی ہی زیادہ اسے عزت ملے گی. تو ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنے اندر کھنگالیں، مجھ سمیت ہم سب کو ضرورت ہے اپنے اندر کھنگالیں کہ کس مسئلے میں کس کے ساتھ ہماری ایگو جو ہے ہمیں روکتی ہے. ہماری ایگو ہمیں اچھا کہنے سے، کسی کی تعریف کرنے سے شح نفسی ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ ہم کسی کی تعریف نہیں کر پاتے، کسی کو اچھا نہیں کہہ پاتے. کسی کا بنایا ہوا کھانا ہے، اس کی تعریف نہیں کر پائیں گے، کسی کے لباس کی تعریف نہیں کر پائیں گے. یہ شح نفسی ہے. یعنی صرف اپنی ہی تعریف چاہتی ہوں، میں صرف چاہتی ہوں میرے ہی بچوں کی تعریف ہو، صرف میرے ہی لباس کی تعریف ہو، میرے ہی گھر کی تعریف ہو. یہ شح نفسی ہے. اس کے لیے دعا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم انی اعوذ بک شح نفسی، اللہ مجھے شح نفسی سے بچائیے گا، یعنی میری نفس کی شح سے مجھے بچائیے گا. سب سے بری چیز جو انسان کا اپنا نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ تکبر، یہ ایگو سے ہمیں محفوظ رکھے جو شیطانی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی صفت جو کہ معافی تھی، جو کہ جھکنا تھا، جو کہ ہمبلنس تھی، وہ عطا فرمائے کہ غلطی ہوئی تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہی بتائے ہوئے الفاظ سے ان سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام والی صفت عطا فرمائے اور ہمیں شیطان کے قدموں پہ چلنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ تھا کہ ابلیس کے دل میں کیا ہے. ابلیس کے دل میں تکبر ہے، جبھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کہا، فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر جا، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. بالکل جا کر در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذلت چاہتے ہیں، یعنی تو نے اپنی ذلت اپنے ہاتھ کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. آپ پھر اس کا کانفیڈنس دیکھیں شیطان کا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے، مجھے اس دن تک مہلت دیجیے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی جب تک قیامت ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا. اللہ تعالیٰ سے خود اس نے مہلت لی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مٹی کا پتلا بنایا ہے یہ اس لائق ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، تو مجھے مہلت دیجیے، قیامت کے دن تک مجھے مہلت دیجیے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تجھے مہلت ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیری سیدھی رستے سے ان لوگوں کو گمراہ کروں گا، ان کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، ہر طرف سے ان لوگوں کو گھیرے رہوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا ہی پائے گا۔ اللہم لا جعلنا منہم، استغفر اللہ، یعنی اس نے پورے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیا کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسا کر کے رہوں گا، اور وہ اتنا سکسیسفل ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑا کرنے میں، اتنا سکسیسفل ہے ہمیں شرمندہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے آگے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فخر سے ہمیں پیدا کیا کہ دیکھو میں زمین پہ خلیفہ بھیج رہا ہوں، اور انسانوں کا حال کیا ہے کہ وہ پستی میں ڈوبے چلے جاتے ہیں، وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ابلیس ہم سے کروانا چاہتا ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے گھیروں گا، سب سے پہلے تو میں ان کی گھات میں لگا رہوں گا۔ کیا گھات میں لگوں گا؟ جہاں پہ خوشیاں ہیں وہاں پہ پہنچ کے بہکاتا ہے لوگوں کو، جہاں غم ہے وہاں پہنچ کے بہکاتا ہے۔ یعنی یہ اس طرح ہے کہ جیسے ایک بلڈنگ ہے نا، اور اس میں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اور جہاں جہاں چھوٹے چھوٹے کریکس ہیں وہ ان کریکس میں سے گھس جاتا ہے اندر۔ یعنی ایک انسان جو ایک بلڈنگ ہے اور جو اس کے کریکس ہیں نا وہ اس کی ویکنیسز ہیں، وہ کریکس میں سے گھستا ہے اندر، ویکنیسز دیکھ کے گھستا ہے کہ کون سا انسان کہاں سے ویک ہے، اس کی ویکنیس سے اس سے کھیلتا ہے۔ تو ہمیں بچنا ہوگا، اپنی ویکنیسز کو ختم کرنا ہوگا، اسٹرانگ ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنی جو ویکنیسز آئیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ کہیں ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو اسے اجازت دے دی کہ جا تجھے مہلت دی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 61 سے 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری باتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دے دیے کہ آدم اور اس کی اولاد کو راہ راست سے ہٹا دینے کے لیے جو چالے وہ چلتا ہے وہ چل سکتا ہے، اور ان چال بازیوں سے اسے روکا نہیں جائے گا، بلکہ وہ سب راہیں کھلی رہیں گی جن سے وہ انسان کو فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ کہا کہ تجھے میرے بندوں پر کوئی اختیار نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کو ماننے والے جو ہیں، ان پر اس کا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ باقی جو شیطان کو ماننے والے ہیں، جو اپنے نفسوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو دنیا کی پوجا کرنے والے ہیں، جو حالات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، وہ سب کے سب ضرور شیطان کے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے اب کہ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیاں ڈالتا ہے، جھوٹی امیدیں ڈالتا ہے، بدی گمراہی کو ان کے سامنے خوشنما کر کے پیش کرتا ہے، لذتوں کے فائدے اور سبز باغ انہیں دکھاتا ہے، یعنی کہ انہیں جھوٹی جھوٹی خواہشیں دکھاتا ہے اور بہت خوبصورت کر کے دکھاتا ہے چیزیں دنیا کی، لوگوں کو، انسانوں کے سامنے ہر چیز، ہر گناہ اتنا خوبصورت کر دیتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اسے کرنے کے لیے، اور پھر انہیں غلط راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے، بھاگا بھاگا ان رستوں پر چلا جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے اور شیطان کے قدموں پر چلتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمیں 24/7 الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص ہے، ایک چیز ہے جو ہر وقت ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، جو ہر وقت ہمیں بہکانے میں لگی رہتی ہے، اکیلے میں بھی، محفلوں میں بھی، ہر جگہ، تنہائیوں میں، ہر جگہ، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، اس کی کوشش ہے کس طرح ہم بہک جائیں، اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا چیلنج وہ جیت جائے، بس اس کی یہی کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جیتنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہر وقت ہمیں اپنے اوپر نظر رکھنی ہے کہ ہم کوئی گمراہی کا کام نہیں کریں، ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں کہ اللہ کی نظر میں خرابی ہماری ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا انسان بنائے انشاءاللہ۔ انسان ہونے کی حیثیت سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعد میں خیال آتا ہے کہ وہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا نہیں زبان چلانی چاہیے تھی، ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ایسے ہمارے ایکسپریشنز نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے ہمارے رویے نہیں ہونے چاہیے تھے، ریئیکشنز نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ غیبت ہو گئی، یہ جھوٹ ہو گیا، ہمیں بعد میں خیال آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جیسے ہی خیال آئے توبہ کریں، فوراً سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے ایسے ہٹا دیں گے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرمایا آیت نمبر 18 میں، نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہو کر، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت سب کے سب کو جہنم میں بھر دوں گا،
اللہ اکبر، اللہم لا جعلنا منہم، اللہم انی اعوذ بک من النار جہنم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے جو ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہماری آنکھیں، ہمارے دل، ہمارے کان کھول دے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں، اور اس دن سے پہلے کہ ہماری معافی کے دن ختم ہو جائے، ہماری توبہ کے دن ختم ہو جائیں، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ۔ پھر آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ، اے آدم، تو اور تیرے بیوی دونوں اس جنت میں رہو، جہاں جس چیز کو تمہارا دل چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹیسٹ کے لیے وہ درخت وہاں پہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک انسان میں کتنا دم ہے، کتنا وہ بچ سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی جنت، اتنی ساری حلال چیزیں، جو مرضی آئے کھائے انسان، جنت کے پھلوں کا، اس کی چیزوں کا کیا مقابلہ ہے کسی چیز سے؟ صرف ایک درخت تھا جسے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے پاس نہیں جانا، اور وہ شیطان مردود، وہ ابلیس ان کے دل میں مستقل وسوسے ڈالتا رہا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں تھی کہ وہ شیطان نے کہا اور وہ آگے اس کے بہکاوے میں آہستہ آہستہ مختلف رنگوں میں، مختلف طریقوں سے، کبھی سوچوں کے ذریعے، کبھی نظر کے ذریعے، کبھی دل کے ذریعے، کبھی کسی طرح وہ انہیں بہکاتا رہا، اور آخر کار وہ اس درخت کے پاس آ گئے، کیونکہ انہیں آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو انہیں بہکا سکتی ہے، جو انہیں گمراہ کر سکتی ہے۔ وہ معصوم تھے، وہ پہلے انسان تھے، انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کوئی تجربہ نہیں تھا کسی چیز کا، اس لیے وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ مگر ہمارے دلوں میں جیسے ہی کوئی ایسا خیال آئے جو چیزوں حرام کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہو، کسی بھی طرح کی ہمارے دل میں وسوسے آئیں، خواہشات پیدا ہوں، تو ہمیں فوراً سے خیال آ جانا چاہیے کہ یقیناً یہ ابلیس ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے جانا چاہ رہا ہے اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بے عزت کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں فوراً سے خیال آ جانا چاہیے اور فوراً سے ہم اسے رد کر دیں خیال کو، اور کلمہ پڑھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول پڑھیں، تاکہ ہم اس مردود کی جو کارروائیاں ہیں ان سے بچ سکیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس سے پچھلی آیت میں جو ایک بات آئی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، آپ نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو الزام دیا اس نے، حالانکہ غلطی خود کی اور الزام اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کا کہا نہیں مانا اور الزام اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ کیا کہ اگر تو مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتا تو میں گمراہ نہیں ہوتا، میں منع نہیں کرتا، اور نہ ہی میں ذلیل و خوار ہوتا۔ آپ نے مجھے غلط حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، یعنی اس بات کا اس نے جو الزام ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس کے دل میں تکبر ہے، اس کے دل میں نفرت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تاکہ جو سفید اور جو کالا ہے وہ سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو ہم بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ غلطی ہماری ہوتی ہے، الزام ہم سامنے والے کو دیتے ہیں یا اللہ کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، آپ نے میرے ساتھ یوں کیوں کیا، صرف میں ہی رہ گئی تھی یہ کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بس میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، پتہ نہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہم الزام اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، ہماری یہ باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناگوار گزرتی ہوں گی، ناپسندیدہ ہوتی ہوں گی، جو ہمارے یہ الفاظ ہیں ہمیں بالکل نہیں کرنے، یہ رویہ ابلیس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم بالکل الزام نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ بہت رحمان رحیم ہے، ہمارے اپنے کام ہوتے ہیں، ہمارے لیے آزمائشیں ہوتی ہیں جو ہمارے آگے آتی ہیں، اگر ہم اس پہ صبر کریں، اگر ہم اس پہ شکر کریں اور اس پہ توبہ کریں تو انشاءاللہ وہ ساری پریشانیاں نکل جائیں گی۔ اور ان باتوں کو یاد رکھیں بالکل، جو رویہ انسان کا تھا، جو رویہ ابلیس کا تھا، کس موقع پہ اس نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ ساری باتیں یاد رکھنے کی ہیں بہت زیادہ۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں وہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دی جائیں۔ اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، یعنی وہ دل میں بار بار ان کو یہ بتاتا رہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تم فرشتے بن جاؤ گے اس کو کھا کے، تم ہمیشہ رہنے لگو گے اس کو کھا کے، یعنی ایسی باتیں
جو فرشتہ ہمارے دلوں شیطان ہمارے دلوں میں بھی ڈالتا ہے کہ دیکھو میری بات مانو، میں سچ کہہ رہا ہوں، بار بار خیال آئے گا، بار بار خیال آئے گا، اور انسان مجبور ہو جاتا ہے وہ کام کرنے کے لیے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ یقیناً یہ جو ہمیں برائی کی طرف اکسا رہا ہے، کبھی کبھی اچھائی دکھا کے برائی کرواتا ہے شیطان. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہم نیکی کر رہے ہیں اور ہم کر برائی رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی برائیوں سے جو ہم نیکی سمجھ کے کریں. اس میں بدعات بہت بڑی شامل ہے کہ بدعت انسان یہ سوچ کے کرتا ہے کہ ہم شاید نیکی کر رہے ہیں، اور وہ بدعت ہوتی ہے اور اس کا بہت برا نتیجہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ ان سارے اعمال سے بچائے جو خوشنما کر کے شیطان ہمیں دکھاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم شاید نیکی کر رہے ہیں اور ہم ان کو کرتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں قیامت کے دن ہمیں پتہ چلے گا اوہو یہ کیا ایک طوفان ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے اتنی سارے گناہ کر دیے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا.